अस्सलाम वालेकुम। जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हो, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान फरमा देते हैं। जुस्तजू इल्म एक ऐसी जुस्तजू है जिसकी राह में हर कदम पर नए रास्ते मिलते हैं। अक्लो शऊर की मंजिलें खुलती जाती हैं और सफ़र रवां दवा रहता है। आज इल्म के इस सफ़र में हमारे साथ हैं मारूफ सीरत स्कॉलर जनाब तारिक शरीफ सादा साहब। तो आएँ इल्म की इस जुस्तजू को हकीकत के औराक से पढ़कर दिल में उतारते हैं। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, आपकी निस्बत और ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात एक इल्म तक पहुँचने का रसाई का एक ज़रिया बनते हैं और मुझे भी इन नौजवान दोस्तों के साथ कुछ सीखने का और सोचने का समझने का मौका मिलता है। इल्म के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो है वो इल्म और इल्म की तहसीन से इबारत है। जितनी हौसला अफजाई इंसानी तारीख़ में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हमें इल्म की तायीद के हवाले से, इल्म के प्रचार के हवाले से, इल्म की हौसला अफजाई के हवाले से मिलती है, ऐसी कोई और मिसाल इंसानी तारीख़ के किसी रहनुमा की ज़िंदगी के अंदर हमें मौजूद मिलती नहीं है। और मैं ये देखता हूँ कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शख्सियत का हर पहलू मुकम्मल है और वो हर किरदार के अंदर एक नामवर और मोतबर शख्सियत हैं, एक मोतबर हवाला हैं, इतनी सारी खूबसूरतियों के साथ जो एक शख्सियत मुरत्तब है वो अपना तारुफ़ ये कराती है कि मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया, मुझे इल्म पहुँचाने वाला, इल्म बयान करने वाला बना कर भेजा गया है। दर हकीकत इल्म जो है वो अल्लाह के उन खूबसूरत राज़ों में से एक राज है जो अल्लाह ने बहुत चुनीदा लोगों को जो है वो अता किया है। और हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पूरी ज़िंदगी, और आप ये देखें कि इस दीन में अल्लाह जो अपने रसूल के साथ पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू कर रहा है वही की शक्ल में, उसका आगाज़ ही इकरा से होता है। बेशक। यानी पहला लफ्ज़ ही जो अल्लाह की तरफ से हिदायत की शक्ल में इंसानों को मुखातिब करके किया गया, गोया पहला हुक्म जो अल्लाह की तरफ से इंसानों को दिया गया वो इकरा है कि पढ़िए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये एक इल्म की तहसील, इल्म तक पहुँचना, जुस्तजू का ये जो सफ़र है ये अल्लाह के यहाँ भी कितना पसंदीदा है कि वो अपने महबूब से जब मुखातिब होने लगता है तो वो जो लाफ़ानी कलाम है उसका आगाज़ इकरा से करता है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर सारी ज़िंदगी हमें उससे ये ख़बर मिलती है, हर आन हर लहज़ा एक नए खैर तक, एक नई सच्चाई तक, एक नए गोया इल्म तक पहुँचने का सफ़र जो है वो हुज़ूर की ज़िंदगी में हमें नज़र आता है। और फिर हुज़ूर को का वो जो फ़रमान है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई इल्म के साथ वाबस्ता लोगों के लिए क्या हो सकती है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स की कोई कदर व मंजिलत नहीं जो या तालिब इल्म नहीं है या उस्ताद नहीं है। तो इन दो हैसियतों में गोया ये एक पैगाम है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए, अल्लाह की नज़र में भी, अल्लाह के रसूल की नज़र में भी, और ख़ुद इस इंसानी मुआशरे की नज़र में उस शख्स की कोई हैसियत नहीं है जिसकी इन दो हैसियतों में से कोई एक हैसियत ना हो। गोया हैसियत, इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा उसकी बुनियाद और असास इल्म है। और फिर हमें सारी इल्हामी किताबें इस बात पर रोशनी देते हुए, गवाही देते हुए मिलती हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात में आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए इसलिए कहा, उनकी इसलिए फ़ौक़ियत कायम की, उनकी अहमियत बताई। कुरान ख़ुद बताता है कि इसलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने उनको कुछ ऐसे अस्मा का इल्म अता फ़रमा दी, कुछ ऐसे राज उन तक रसाई अता फ़रमा दी जो बाकी सारी मखलूक़ात से तकाज़ा करती थी, क्योंकि वो इल्म में उनसे बेहतर हो गए थे, इसलिए बाकी सारी मखलूक को हुक्म दिया गया कि उनकी ताज़ीम की जाए। दर हकीकत ये जो एक रवैया है जिसकी गवाही कुरान भी देता है और बहुत सारी और इल्हामी किताबें भी देती हैं, ये रहती दुनिया के इंसानों तक के लिए एक पैगाम है। और वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि इंसानी मुआशरे के अंदर उस वक्त तक किसी शख्स की अहमियत और फ़जीलत जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक कि वो इल्म के हवाले से अपनी अहमियत और फ़जीलत जो है वो साबित ना करे। तो जितना जितना कोई इल्म में, इल्म के हवाले से जितना आला अरफ़ा मकाम पर मौजूद है, मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा उसके लिए जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी हम देखते हैं कि ताज़ीम मिलती है। यानी आप देखिए ना कि उहद के मकाम में कितनी तकलीफ़ और हुज़न के आलम में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, लेकिन जब तदफ़ीन का मामला आता है, जगह कम है, वसाइल कम हैं, तो तदफ़ीन में, जनाज़ों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौक़ियत दे रहे हैं कि इनमें से ज़्यादा कुरान का इल्म रखने वाला कौन था। जिसके पास इनमें इल्म ज़्यादा था
اس کو پہلے فوقیت دی جائے، اس کا پہلے جنازہ پڑھایا جائے۔ تو سب کی تدفین تو ہو جانا تھی، لیکن اس اتنی انتہائی تکلیف اور غم اور حزن کے عالم میں بھی اللہ کے رسول اپنے مزاج سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں، ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر جب ہر طرف سے غم و اندوہ کے سائے آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، آپ اعصاب اور آلام مصیبت اور تکلیف پریشانی میں اس درجہ پہ گھر چکے ہوں، اس وقت بھی آپ نے اپنے حواس میں اس ترتیب کو جو ہے وہ الٹنے نہیں دینا ہے، اس کو ختم نہیں ہونے دینا۔ جو علم میں اعلیٰ اور افضل ہے وہ ہر معاملے میں اس کو اعلیٰ اور افضل سمجھا جائے، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کی خوبصورت جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے، بلکہ اللہ کی خوبصورت رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بے شک ہمارے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کون سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ آج کے جدید دور میں اتنے علوم جو ہیں آج دنیا میں آ چکے ہیں، تو آج ہمیں مسلمانوں کو کس علوم کی طرف جانا چاہیے اور کون سا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ مسلمان جو جس کنڈیشن میں اس وقت ہیں وہ اس مشکلات سے نکل سکے؟ میرا یہ کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب سے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مجلس میں موجود تھے، ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شخصیت، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ایک دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ تو ہم اس سوال کو، اس دعا کو سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تک تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ جتنے علوم ہیں وہ سارے نفع دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاہتمام جب یہ کہا کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، تو میرے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی علم غیر نافع بھی ہوا کرتا ہے؟ کوئی علم ایسا بھی ہوتا ہے جو نفع نہ دینے والا ہو؟ تو اگر ایسا کوئی علم ہوتا ہے تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہاں، جیسے کچھ علم نافع ہوا کرتے ہیں، اسی طرح کچھ علم غیر نافع ہوا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب تو اس کو جاننا اور زیادہ ضروری ہو گیا، اگر کوئی غیر نافع علم ہے ہمیں کیسے علم ہو؟ ہم تو ہر علم کو علم سمجھ کر قبول کیے جا رہے تھے اور محفوظ کیے جا رہے تھے اور زندگی کا حصہ بنائے جا رہے تھے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا علم غیر نافع ہے اور کون سا علم غیر نافع ہے؟ کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں ان کے جواب میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ علم جسے حاصل کرنے کے بعد تمہارے علم میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، وہ علم نافع ہے، اور ہر وہ علم جس کے حاصل کرنے کے بعد خواہ وہ علم اپنے اندر کتنا ہی نفع کیوں نہ رکھتا ہو، انسانوں کے لیے فائدہ رکھتا ہو، اگر اس علم کے حاصل کرنے کے بعد تمہارے اندر کبر بڑھنا شروع ہو جائے، تکبر بڑھنا شروع ہو جائے، تو وہ علم کم از کم تمہارے لیے علم غیر نافع ہے۔ سو یہ رہتی دنیا تک کے سارے علم کے طالب جو ہیں ان کے لیے اس کے اندر ایک ہدایت اور رہنمائی ہے۔ آپ نے ایک تخصیص فرما دی ہے، ہر وہ علم جس کے حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ احساس بڑھے کہ آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو اس سے بھرپور محسوس کریں۔ اصل میں علم نام کس چیز کا ہے؟ علم نہ جاننے کے اعتراف کا نام علم ہے۔ جناب امام باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ علم سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نہ جاننے کے اعتراف کا نام علم ہے، اور کہا عظمت کسے کہتے ہیں؟ علم کا مطلب تو پتہ چل گیا کہ نہ جاننے کے اعتراف کا نام علم ہو گیا، عظمت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا نہ جاننے کا ببانگ دہل اعلان کرنا کہ میں اسے پہلے نہیں جانتا تھا، اس اعلان کا نام عظمت ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو آپ کی زندگیوں کے اندر نفع کے ساتھ ساتھ عاجزی پیدا کرتا ہو، آپ کو اللہ کی مخلوق کے قریب کرتا ہو، آپ کے دلوں کو وہ پاکیزہ گداز عطا کرتا ہو، جو اصل میں علم کا مقصود ہے، جو اصل میں آپ کے اندر ایک ایسا رویہ اور جذبہ پیدا کرے جو دوسرے انسانوں کے لیے آپ کے دل میں احساس کی ایک شمع روشن کر رہا ہے، وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو، وہ کسی فارمیٹ میں ہو، وہ کسی بھی ٹائٹل کے انڈر آتا ہو، خواہ وہ کیمسٹری کا علم ہو یا فزکس کا علم ہو، سائنس کا علم ہو یا ریاضی کا علم ہو یا فنون لطیفہ کا علم ہو، اگر یہ سارے علوم اپنی کسی بھی ڈائمنشن میں آپ کو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے قریب کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے نفع رساں ہیں، انہیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اور کسی درجے کا بھی علم خواہ جو اپنے اندر کتنی افادیت اور فائدہ کیوں نہ رکھتا اور ظاہری طور پہ اس کے اندر کتنی ہی خوبیاں اور خیر موجود ہو، اگر وہ کسی درجے پہ آپ کے نظر میں اللہ کی باقی مخلوق کو حقیر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اپنے سے ایک درجہ کم تر سمجھنے کا رویہ اور جذبہ پیدا کر رہا ہے،
تو آپ کو اس علم سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بے شک جی، اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام عدن پرویز ہے، ایم فرام سپیریئر یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ روز آخرت میں ہم سے جو ہے وہ دین سے ریلیٹڈ سوالات کیے جائیں گے، ہم سے روزہ نماز کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ دین میں اسلامی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، دنیاوی تعلیم کے حصول کے اوپر۔ تو کیا ہماری دنیاوی تعلیم روز آخرت ہمارے کام آئے گی؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دین جب علم حاصل کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ الگ تخصیص نہیں اس کی کرتا، آپ اس بات سے۔ اور دوسرا یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید دین سے متعلقہ جو علوم ہیں، ظاہری طور پہ عبادات اور اعتقادات سے متعلقہ جو علوم ہیں، انہی کے حوالے سے دین آخرت میں جو ہے وہ ہم سے سوال کیا جانا ہے۔ یہ اصل میں غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی لوگوں کے ذہنوں میں کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید عبادات اور اعتقادات کا نام ہی دین ہے، جبکہ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس اسکول آف تھاٹ سے آپ اور میں تعلق رکھتے ہیں، یعنی دین اسلام، وہ بنیادی طور پہ کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ایک دین ہے۔ اور دین کیا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، اور یہ خوبصورتی ہی اصل میں باقی تمام مذاہب سے اسلام کو جو ہے وہ منفرد اور ممتاز کرتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خوبصورت نظام حیات ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی شخص پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے نتیجے میں انتہائی دنیا کا کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں دین کے کام کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری طرف اگر کوئی شخص ظاہری طور پہ، عمومی طور پہ جو کام دین کے امور سمجھے جاتے ہیں انہیں دنیا کی غرض کے ساتھ، دنیا داری کی غرض کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ دین کا کام نہیں شمار ہوتا، وہ دنیا داری کا کام شمار ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کنفیوژن دور کرنی چاہیے اپنی کہ اسلام کے اندر علم کے حوالے سے دین اور دنیا کی کوئی الگ تخصیص نہیں ہے۔ اسلام جہاں دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے، وہیں پہ ہی دنیا کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی بھی اتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس پہ ہمیں بہت ساری شہادتیں ملتی ہیں۔ آپ سب نے سن رکھا ہے غزوہ بدر کے اندر جس وقت قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے لوگوں کی جان بخشی کے لیے جو رحمت کے اسباب پیدا کیے، جو ذرائع اور بہانے عطا کیے، ان میں سے ایک خوبصورت ذریعہ یہ تھا کہ جو شخص ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا سکتا ہے اس کے لیے آزادی ہے، اس کی جان بخشی ہے۔ جو ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اور ایک روایت کے مطابق 20 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ جن کو یہ بات کہا جا رہا تھا اور جنہیں یہ اپرچونٹی دی جا رہی تھی، وہ سارے تو مکے سے آئے تھے اور نان مسلم تھے، ان کے پاس تو دین موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو کیا پڑھانا تھا؟ کیا انہیں دین پڑھانا تھا؟ یقیناً انہیں دین نہیں پڑھانا تھا، بلکہ دنیا کا جو علم جسے ہم عرف عام میں دنیا کا علم کہتے ہیں وہ پڑھانا تھا انہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیاوی علوم کا حاصل کرنا بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے عوض جان بخشی کی جا رہی، یعنی 10 لوگوں کو یہ خیر منتقل کرنا، یہ جو صلاحیت ہے لکھنے پڑھنے کی جو ظاہری طور پہ دنیاوی علوم میں کام آنے والی ہے، یہ ایک صلاحیت مسلمان بچوں میں منتقل کرنے کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزادی عطا کر دی۔ اس سے ہمیں اندازہ تو، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات پر شاہد ہے، یعنی ہر لمحہ اس کے اندر ایسی خوبصورت اور جدید مثالیں موجود ہیں کہ انسانی سر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتراف کے طور پہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں عرض کروں کہ وہ معاشرہ جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ عورت کا کتنا استحصال کیا جاتا تھا، ہر وہ علم جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر عورتوں کو جہاں باقی آزادیاں عطا کی، ان کو حقوق عطا کیے، وہیں پہ ان کو علم کی تحصیل کے حوالے سے اتنی خوبصورت آزادیاں عطا کی جن کا انسانی تاریخ کے اندر کوئی اور دوسرا مثالیہ موجود نہیں ہے، ہمیں نہیں ملتا۔ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے تو پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش جو میں پوری کرنا چاہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بڑا رشک آتا ہے ان عورتوں پر جو لکھنا پڑھنا جانتی ہیں، تو اگر کوئی ایسی سبیل ہو جائے کہ مجھے لکھنا پڑھنا آ جائے تو میں بڑی شکر گزار ہوں گی۔
اور میری یہ بڑی خواہش تھی جو شاید میں اپنے والد کے گھر میں نہیں پوری کر سکی، لیکن میں اب چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس پہنچی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی سبب پیدا فرما دے۔ رات گزری صبح حضور کی ایک صحابی ہیں حضرت شفا، انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی ہے، تو انہوں نے حضور کی زوجہ کے لیے یعنی جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفے کے طور پر یمنی عطر جو ہے وہ لے کر آئیں۔ اب یمنی عطر اس زمانے میں بڑا معروف اور مقبول تھا اور بڑا قیمتی تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہوئے اور کہا کہ اے شفا، آپ کا یہ ہدیہ بہت بیش قیمت ہے، یہ تحفہ بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اگر آپ حفصہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو اس سے یہ جو آپ تحفہ دے رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان کو آپ کے اس عمل سے راحت حاصل ہوگی اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس سے خوشی حاصل ہوگی۔ تو حضرت کیونکہ شفا جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کی بنیاد پر اہتمام فرمانا اس چیز کے لیے کہ حضرت شفا تشریف لاتی ہیں اور وہ حضرت حفصہ کو لکھنا پڑھنا سکھاتی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور تاریخ آج بتاتی ہے کہ نہ جانے کتنے دین کے خوبصورت سربستہ راز جو ہیں وہ جناب حفصہ کی زبانی اور ان کی تحریر کی شکل میں امت کو پہنچے۔ تو یہ دین جو ہے اس کے اندر علم کے لیے اتنی زیادہ کشادگی پائی جاتی ہے، کسی درجے کا بھی علم ہو۔ در حقیقت علم کی تقسیم جو ہے یہ چھوٹے ذہنوں کی تقسیم ہے۔ ہر وہ علم جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ بے شک۔ جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ جس طرح کہ علم آج کل کافی واسٹ ہو گیا اور ہمیں بہت سی کتابیں ایسی ملتی ہیں جس میں آنے والے وقتوں کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی دی گئی ہیں، تو ہمیں اس علم کے بارے میں کتنا ریلائی کرنا چاہیے اس علم پہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انسانی تاریخ کا جتنا علم اس وقت تک انسانوں کے پاس محفوظ ہے، ہر زمانے کے جو کچھ زرخیز ذہن ایسے ہوا کرتے ہیں جو ماضی کے ساتھ ساتھ حال کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور حال میں رہتے ہوئے جو ظاہری امکانات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان پہ بھروسہ کرتے ہوئے مستقبل کے بارے میں ایک اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ عرف عام میں اسے سمجھنے سمجھانے کے لیے پیشگوئی کا علم کہا جا سکتا ہے، کافیے کا علم کہا جا سکتا ہے، قیاس کا علم کہا جا سکتا ہے۔ اسلام اس کی کلیتاً آپ کے علم میں ہے کہ اسلام ہمیشہ اعتدال پر مبنی اپنی رائے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے احوال ہمیں ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں کے حوالے سے پیشگوئیاں دی ہیں، اور محدثین نے اس کے اوپر باقاعدہ الگ ابواب قائم کیے ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے زمانوں کے حوالے سے انسانوں کو خبردار کی ہے۔ پیشگوئی بیان کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، جو ایک طالب علم کے طور پہ میں سمجھا حضور کی سیرت سے، کہ آپ بنیادی طور پہ آنے والے زمانوں کے انسانوں کو خبردار کرنا چاہتے تھے کہ تمہارے زمانے میں بہت کچھ بظاہر اچھا ہونے کے باوجود کچھ ایسے کام ہو رہے ہوں گے جو تمہاری اصل زندگی کو کمزور کر رہے ہوں گے۔ تمہارا اصل سفر جو اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت کا سفر ہے، اللہ کے قرب کا سفر ہے، اللہ کی رضا کو حصول کرنے کا سفر ہے، وہ اس سفر کو تمہارے لیے مشکل بنا رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے اچنبھے کی چیزیں، کچھ ایسے بہلاوے اور بہکاوے تمہاری زندگی کا حصہ بنیں گے، کچھ ایسی روشنی اور چکا چوندی تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے گی تو جو تمہیں اس اصل نور کی طرف سفر کرنے سے محروم کر دے گی، تمہاری توجہ ہٹانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گی۔ تم نے ان سے باخبر رہنا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشگوئیوں کا اپنے اس میں کلام کے اندر فرمایا ہے، وہ ساری کی ساری پیشگوئیاں بنیادی طور پہ ان سب کے اندر ایک ہی پیغام، اور وہ پیغام کیا ہے کہ انسان کو خبردار کیا جائے اس کے زمانے کے فتنوں سے، اس کے زمانے کی گمراہیوں سے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا عمل ہے، وہ تو اللہ رب العزت رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو صادق فرماتا ہے، اور حضور کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہر جملہ کیونکہ خالصتاً اللہ کی وحی کے ذریعے سے وہ انسانوں تک پہنچتا ہے، اس لیے وہ مکمل طور پہ صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور تاریخ یہ دیکھتی ہے، صرف 1500 سال کا یہ جو پچھلا سفر ہے انسان کا، اس میں ہی اگر دیکھا جائے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بیان کی، اللہ نے ان سب کو ان کے وقت کے ساتھ، ان کے زمانوں اور ان کے مکان اور مقام کے حوالے سے سچا ثابت فرمایا، اور ہم اس کی بنیاد پہ، صرف عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، اس 1500 سال کا جو انسانی تجربہ ہے اور بھروسہ ہے، اس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی جو کچھ بیان کیا ہے وہ اپنے اپنے وقت کے اوپر اسی طرح سچا اور ثابت ہوتا رہے گا۔ یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو۔ ان کے علاوہ بھی جن لوگوں نے پیشگوئیاں کی ہیں،
دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کا علم عطا کیا، اور ایک روحانی اپنے وہ جو اللہ کا جو نورانیت کا ایک علم ہے اس میں سے کوئی حصہ عطا فرمایا، اور اس روشنی میں انہوں نے آئندہ کے زمانوں میں جھانک کر انسانوں کے لیے کچھ خوبصورتیاں اور کچھ مشکلات دونوں کی طرف توجہ انسان کی دلائی ہے۔ ان سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے، اور ان کے علاوہ جو لوگ جنہوں نے خالصتاً علم کی بنیاد پہ، غور و فکر کی بنیاد پہ، مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ کچھ چیزوں کے بارے میں رائے دے دی ہے مستقبل کے حوالے سے، ان کی جو ایک اوپینین ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ لیکن سوائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پیش گوئی کی، اس کے علاوہ باقی جتنی باتیں مستقبل کے حوالے سے کی گئی ہیں انہیں ایک اندازہ اور ایک آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ایک روشنی کے طور پہ استعمال کیا جانا چاہیے، انہیں اپنے اعتقاد اور اپنی فکر اور اپنی نظریے کا حصہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ میرے خیال میں یہی اسلام کا بھی مقصود ہے، اور دنیا کے سارے زرخیز ذہن اور معتدل مزاج شخصیات جو ہیں ان کا پیش گوئیوں کے بارے میں یہی رویہ اور اسی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ بے شک جی، اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رسول خدا نے علم پہ بہت ایمفسائز کیا ہے، جیسے کہ ہمیں اس حدیث سے سننے کو ملتا ہے علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، اس کی تشریح کیا ہے؟ جس وقت بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان کے بارے میں غور و غوص کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس زمانے میں اور کن لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جو ہے وہ دنیا کے آخری آنے والے انسان تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن اولین سامعین کے لیے اس کی اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ بات کہی نا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لیے چین جاننا پڑے، تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس میں بیٹھے ہیں۔ حجاز مقدس سے اس زمانے میں آج بھی چین کا سفر اتنا طویل اور دشوار ہے، اس زمانے میں تصور کیجئے کہ کتنا مشکل تھا حجاز سے چین تک جانا۔ چین اس وقت بھی ایک بڑی تہذیب تھی اور علم کا کئی حوالوں سے گہوارہ تھا، اور آپ اس میں ایک اور خوبصورتی بھی پنہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ محبت کرنے والے جو اولین سامعین ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی خیر کی بات سیکھنے کے لیے چین جیسے دور افتادہ علاقے تک بھی جانا پڑے تو میں اس وجہ سے دور نہیں جانا، اس وجہ سے رکنا نہیں ہے کہ وہ بہت دور ہے، آپ نے اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بیسٹ انپٹ دینا ہے اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث سے جو مجھ تک خبر پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جدید علوم میں چین ایک نمایاں اپنا تعارف اور حوالہ رکھتا تھا، جیسے آج بھی چائنا، امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ جو جدید دنیا ہے وہ سائنس کے حوالے سے، جدید موضوعات کے حوالے سے اپنا ایک تشخص اور حوالہ رکھتے ہیں، باقی دنیا سے نسبتاً آگے ہیں۔ چین اس زمانے میں بھی بہت سارے علوم میں باقی دنیا سے کافی آگے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام میں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یہ بات صرف آپ لوگوں کو اس جدید علم سے دور نہ کرے کہ آپ ایک ایسے معاشرے سے، ایسے لوگوں سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں جن کے ہاں بظاہر دین ابھی نہیں پہنچا۔ دین کا معاملہ ایک اپنی جگہ پہ ہے اور ان کے پاس جو خیر اور سچائیاں موجود ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا برملا فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ خزانے کی طرح ہے، وہ جہاں دیکھتا ہے اپنا لیتا ہے اس کو۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک چراغ کی مانند ہے، اس کی روشنی سے استفادہ کرو، یہ مت دیکھو کہ چراغ کس کے ہاتھ میں۔ ہمیں تو دین کے حصول کے لیے اس درجے کی تربیت اور ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس حدیث میں بنیادی طور پہ ایک پیغام ہے کہ سچائی اور نئی بات، نافع الناس ہونے والی کوئی بات دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی موجود ہو، کسی بھی قوم اور قبیلے کے پاس موجود ہو، ان کے اپنے ظاہری عقائد اور معاملات کسی طرح کے بھی کیوں نہ ہوں، ان سے اس خیر کو حاصل کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک جی، اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے آنے کے بعد بھی ہم لوگ اسلام کو جانتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، اسلامک جتنے بھی کنٹری ہیں وہ اس کو عمل پیرا کرتے ہوئے بھی اس کے اوپر پورے ورلڈ کے اوپر رول ماڈل نہیں ہے کوئی بھی اسلامک کنٹری۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہم دین کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکے، ہمیں نہ جانے کہاں سے ہماری یہ تربیت کا حصہ بن گیا، ہمارے علم کا حصہ بن گیا، عقیدے کا حصہ بن گیا کہ علم سے مراد صرف دین کا علم ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانے میں رائج ہر علم کی تحسین فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں حضرت زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں،
हुजूर को पता चला कि एक बहुत बड़ी दुनिया ऐसी है जो सिरियानी ज़ुबान में मुकालमा करती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ भेज दिया और कहा कि जाके उस ज़ुबान को सीख कर आओ, क्योंकि जब तक हम उस ज़ुबान को सीखेंगे नहीं। कुछ सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो गैर मुस्लिमों की ज़ुबान है, ये तो उन लोगों की ज़ुबान है, उन कबीलों की ज़ुबान है जो हमारे ख़िलाफ़ साजिश करते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, ये मैं इसलिए ज़ुबान तुम्हें सीखने के लिए भेज रहा हूँ ताकि उस ज़ुबान के सीखने की वजह से तुम्हारे और उनके दरमियान कुर्बतें पैदा हों, उनका खैर तुम्हारे तक मुंतकिल हो और तुम्हारे पास जो खूबी और खैर मौजूद है वो उन तक मुंतकिल हो। हमारा कंट्रीब्यूशन इस कुर्र अर्ज़ के ऊपर आसानियों के एतबार से, जदीदियत के एतबार से, इंसानी ज़िंदगी के अंदर नई खूबसूरतियाँ इख्तरा करने के एतबार से बहुत कम है जो हमारा होना चाहिए। उस हिस्से से हम बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे, हम सब को इस दीन की असल को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिस अंदाज़ में मेरे और आपके करीम रसूल ने इल्म की अहमियत और अफादियत को बयान किया है, उसकी कदर करते हुए उसे अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जी नाजरीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान सुहेरा साजिद को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि इल्म की इस नशिस्त ने आपके दिलों में ज़रूर रोशनी की होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए डिस्कवर इस्लाम। अल्लाह निगहबान।